मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। आज तो हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे जाहिल है जिनको दीन की सही से समझ नहीं है, अल्ली बाता साफ पढ़ने नहीं आता है और वो इस शरीयत के मसले को सुलझाते नजर आते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता है, वो शरीयत के मसले को सुलझाते हैं और शरीयत के मसाइल पे बात करते हैं। जरा गौर करें, उस जमाने में जो लोग पढ़े लिखे होते थे फिर भी मसाइल का हल करने के लिए वक्त के इमाम के पास जाया करते थे। आज तो कुछ भी नहीं जानते फिर भी खुद के मुफ्ती बन के बैठ जाते हैं। ना तो दारुल क़सा जाने की ज़हमत करते हैं, ना दारुल इफ्ता जाने की ज़हमत करते हैं, ना अपने उलमा से मिलने की ज़हमत करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम उनके पास जाएंगे हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत ज़मीन में मिल जाएगी, हमारी इज्जत की सत्यानाश हो जाएगी, हमारी इज्जत का धज्जी उड़ जाएगा, हमारी इज्जत का वाट लग जाएगा। लिहाजा इंसान अपनी इज्जत और अपने वकार को बचाने के लिए वो जाहिल गवार इंसान मसला का हल करते हैं, मसला का मसला बनाते हैं, फतवा देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उस जमाने में भी कुछ लोग ऐसा क्या करते थे, लोगों ने कहा हजरत अब ये कैसे होगा, बड़ा समस्या हो गया, दुल्हन बदल दिया गया है, अदली बदली हो गया, अब ये कैसे होगा। इमाम आज़म है, वक्त के इमाम है, सबके मसले जो सुलझाते हो उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं, सबके मसाइल को जो हल करते हो उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं, सबकी परेशानी को जो दूर करते हो उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं, जो दीन का मसला बताते हो उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं, जो दीन की शरीयत सिखाते हो उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं, जो जिनको आशिक़े रसूल कहते हैं उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं, जिनको नाइबीन रसूल कहते हैं उन्हीं को इमाम आज़म कहते हैं। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम आज़म कोई छोटी मोटी जात नहीं है, इमाम आज़म कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इमाम आज़म जाहिल गवार नहीं। अपने ज़माने में ऐसे इल्मदा है कि उनके दौर में उनके बराबरी का इल्म में कोई नहीं था, उनके बराबरी का इल्म में कोई नहीं था, टक्कर देने वाला कोई नहीं था। वह इमाम आज़म जब अल्लाह की इबादत के लिए सजदे में खड़े होते थे, खड़े हैं तो खड़े हैं, देखने वाले समझते थे कि कोई दरख्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर सजदे में चले जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि कोई सिल्ली यहाँ पे पड़ी हुई है। एक यहूदी का बच्चा अपने बाप से पूछता है, कब? जब इमाम आज़म का इंतकाल हो गया, इमाम आज़म का इंतकाल हो गया, इमाम आज़म के वफात के बाद उनके पड़ोसी यहूदी का बच्चा अपने बाप से पूछता है, अब्बा हुजूर यहाँ पे एक सिल्ली रखा होता था, यहाँ पे एक चबूतरा हुआ करता था, अब ये चबूतरा दिखाई नहीं देता है, ये सिल्ली दिखाई नहीं देती है। यहूदी बच्चे के बाप कहते हैं, बच्चे वो कोई सिल्ली नहीं था, वो कोई लकड़ी का सिल्ली नहीं, वो कोई चबूतरा नहीं था, वो मुसलमानों के सबसे बड़े इमाम आज़म थे, वो इंसान थे। बच्चे कहने लगे, अब्बा हुजूर अगर वो इंसान थे तो फिर सिल्ली की तरह इतनी खामोशी के साथ इतनी देर तक कैसे वो रहते थे। उनके बाप ने कहा, बच्चे असल में हम मजहबन तो यहूदी है, लेकिन वो मुसलमान अपने रब के सामने सर झुकाते हैं, अपने रब से इस कदर डरते हैं, इस कदर डरते हैं कि अपने सर को सजदे में डालते हैं तो गिरियावसारी करते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं, और जब गिरियावसारी करते हैं तो जल्दी अपने सर को नहीं उठाते हैं। कहते हैं वो मुसलमानों के इमाम आज़म थे जिनका इंतकाल हो चुका है, इंतकाल की वजह से तुम्हें वो सिल्ली दिखाई नहीं देता था। उनके इबादतों का यह हाल होता था कि जब रुकू या सजदे में जाते थे इंसान सिल्ली या चबूतरा समझ करके रात की तारीख में वहां पे बैठ जाया करते, लेकिन इमाम आज़म टस से मस नहीं करते थे। उनके जिस्म पर परिंदा आकर के बैठ जाता लेकिन वो टस से मस नहीं करते थे। इस तरह वो अल्लाह की इबादत में लगे होते। ऐसे आबिद और जाहिद मुत्तकियों परहेज़गार इमाम आज़म शादी की महफिल में आए हुए हैं। बड़े मुकद्दर नसीब वाले थे वो लोग जिनके शादी में इमाम आज़म जैसे शख्सियत आए हुए थे। अब ये जब बात चली लोगों ने कहा
حضرت یہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا، اب یہ کیسے سلجھے گا؟ امام اعظم فرماتی ہے پریشان ہونے کی بات نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، مت گھبراؤ، غم مت کرو۔ ارے تمہارا امام جب تمہارے گھر ہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب امام اعظم تمہارے دروازے پر ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ جو علم کا سمندر ہے وہ تمہارے دروازے پر ہے، پھر گھبراتے کیوں ہو؟ امام اعظم فرماتے ہیں دونوں بچے کو بلایا جائے، دونوں بھائیوں کو بلایا گیا، بلانے کے بعد پوچھا ذرا یہ بتانا، سنیں امام اعظم کا وہ حکمتانہ وہ فیصلہ۔ امام اعظم دونوں بھائی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بڑے بھائی سے ذرا یہ بتاؤ کہ آج رات تو نے جس دلہن کے ساتھ گزاری ہے کیا وہ دلہن تجھے پسند ہے؟ کیا وہ دلہن تجھے پسند ہے؟ بڑے بھائی نے کہا ہاں حضور مجھے یہ دلہن پسند ہے۔ چھوٹے بھائی سے بلا کر پوچھا گیا کیا جس کے ساتھ انہیں رات گزارا کیا وہ دلہن تجھے پسند ہے؟ وہ بھی کہنے لگے ہاں حضور مجھے یہ دلہن پسند ہے۔ تب امام اعظم دونوں بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا تم 3 طلاق دے دو۔ کیا فرمایا؟ 3 طلاق دے دو۔ 3 طلاق دے دیا گیا۔ اس کے بعد امام اعظم اسی وقت بھری محفل میں اور بھری مجلس میں دونوں بھائی جن کے ساتھ رات گزارا تھا ان کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ نکاح کر دیا اور دونوں آپس میں میاں بیوی ہو گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ جس کے ساتھ رشتہ لکھ دیتا ہے کسی بھی صورت میں شادی اسی کے ساتھ ہو کر رہتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ دونوں بھائی دونوں بہن، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے سے شادی ہوئی تھی، لیکن شاید کہ یہ مقدر میں ان کا رشتہ نہیں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح جگہ پہ اسے پہنچایا اور پھر اس سے طلاق دلوا کر کے جس سے مقدر میں رشتہ ہونا تھا، نکاح ہونا تھا، اللہ نے اس سے نکاح پڑھوا دیا۔ میرا عزیزان محترم تو ادھر ادھر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ہم عشق نبی میں جیے، عشق نبی میں مریں اور دین مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کریں، سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دل میں یہی ارادہ رکھیں کہ ہمارے مقدر میں جہاں رشتہ ہوگا وہی ہو کے رہے گا۔ اب اپنے رب سے دعا کریں میرے مولا مجھے ایسی رشتہ داری دینا، ایسی دلہن دینا، ایسا شوہر دینا جو دیندار ہو، نیک متقی و پرہیزگار ہو، جو آقا کا غلام ہو اور نبی کی سنت و سیرت پر عمل کرنے والا ہو۔ حسن و جمال کی بھی دعا کریں کہ وہ حسین و جمیل خوبصورت بھی ہو، آپ اس طریقے سے دعا کریں، لیکن فون پر ادھر ادھر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت کر اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، عبداللہ بن زید ہے، نوجوان تھے، عمر ڈھل گئی ہے، شادی نہیں، زندگی بھر حدیث رسول کا درس دیتے رہے، زندگی بھر درس قرآن دیتے رہے، زندگی بھر لوگوں کو دین کی شریعت بتاتے رہے اور لوگوں کو دین کی بات سکھاتے رہے، زندگی بھر وہ درس حدیث دیتے رہے۔ اچانک درس حدیث دیتے دیتے ان کی نظر اس حدیث پاک پر پڑی، حدیث کا درس دے رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ان کی نظر اس حدیث پر پڑھی کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا اس نے میری سنت کو زندہ کیا اور جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ پڑھا کہ جو دنیا میں نکاح کرے گا اور دونوں میاں بیوی نیک متقی و پرہیزگار ایمان والے ہوں تو میدان محشر میں جنت میں اللہ اس کا نکاح فرما دے گا، اور جو بغیر نکاح کے مرے گا اللہ اسے جنت میں نکاح فرما دے گا۔ اب جب یہ حدیث پاک پڑھی ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زار و قطار رونے لگے، پھر کہنے لگے عبداللہ زندگی بھر رب کی بندگی کیا، زندگی بھر رب کی عبادت کرتا رہا، درس حدیث دیتا رہا، لیکن ایک سنت باقی رہ گئی جو حضور کی سنت ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ اگر یہاں نکاح نہیں کرے گا تو میرے آقا ناراض بھی ہوں گے اور پھر
جائے گا، بہتر ہے کہ چلو میں یہیں پہ نکاح کر لیتا ہوں، یا میں آخرت میں جو ہماری دلہن ہونے والی ہے میں ان کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ متقی پرہیزگار اللہ والے تھے، رات میں عبادت کر کے سوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا آخرت میں جنت میں جو ہماری دلہن بننے والی ہے، ذرا اس واقعے کو محبتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ دیکھیں حضرت مولانا حافظ و قاری نسیم الدین صاحب کو بلا تشریف لا چکے ہیں، آپ تمامی حضرات اہل محلہ بھی جلد سے جلد تشریف لاویں، پوری کرسیاں ابھی تک خالی ہیں، آپ کا منتظر ہے، لہذا جلد سے جلد تشریف لاویں۔ تو حضرت محترم حضرت عبداللہ بن زید رات میں جب دعا کیے اور دعا کر کے سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے، اور بتانے کے بعد اپنا پتہ بتایا اور پھر وہ رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بیدار ہوئے، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً بصرہ کی طرف نکل گئے۔ بصرہ میں جب پہنچے لوگ آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور کہنے لگے حضرت جب آپ کو آنا ہی تھا تو کم سے کم خبر بھیجوا دیتے، ہم آپ کے استقبال کے لیے آ جاتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو یوں ہی چلایا اور تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، ذرا بتاؤ کہ اس نام کے خاتون تمہارے محلے میں کوئی ہے؟ تمہارے محلے میں کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ نام کے خاتون تو ہے، لیکن آپ کو ان سے کیا غرض؟ آپ تو اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے علامہ، پھر وہ ایسی پاگل عورت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں جو دیوانی ہے، مجنون ہے، پاگل ہے؟ آپ فرماتی ہے وہ چھوڑو، وہ پاگل ہے، دیوانی ہے، مجنون ہے، کیا ہے وہ چھوڑو، ذرا بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ملے گی؟ لوگوں نے بتایا حضرت اس وقت وہ اسی محلے میں رہتی ہے اور مزدوری پر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور کہ وہ سامنے خطرناک جنگل، اسی جنگل میں ہماری بکریاں لے کر چرانے کے لیے گئی ہے، لہٰذا آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں آرام فرمائے، وہ عصر کے بعد شام میں واپس آ جائے گی، آپ ملاقات کر لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، مجھے ذرہ برابر انتظار نہیں، کون جانے گیا کہ عصر ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو گیا نہیں، ابھی بتاؤ۔ لوگوں نے پتہ بتایا حضرت عبداللہ اور بھاگے، لوگوں نے بتایا وہ خطرناک جنگل ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ جب جنگل میں گئے کیا دیکھتے ہیں کہ جنگلوں میں جگہ جگہ پہ جنگلی جانور ہے، درندے ہیں، خونخوار جانور ہے، آدم خور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ کے ڈر بھی رہے تھے، اللہ اکبر، ایسے خونخوار جنگل میں یہ بڑھیا، یہ عورت بکریاں چرا رہی ہے۔ جب وہ قریب گئے دیکھتے ہیں کہ بکریاں چر رہی ہے، اور یہ خاتون اللہ کی یاد میں اپنے سر کو جھکا دیا، سبحان اللہ۔ وہ عورت اپنے سر کو سجدے میں جھکائی ہوئی ہے، اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جنگل میں بکری چرانا ایک بہانہ ہے، کہ وہ بکریاں چرانے نہیں آتی، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا، عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ عبادت کر رہی ہے، اور وہ جنگل جہاں پر جانوروں کے دشمن ہے، درندے ہیں، خونخوار جانور ہے، وہاں پر بکریاں چل رہی ہے، لیکن شیر چیتا بکری پہ حملہ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، انتظار کرنے کے بعد جب وہ خاتون سجدے سے سر اٹھاتی ہے اور اٹھاتے ہیں، کہتی ہے اے عبداللہ تم سے ملنے، تم سے ملاقات اور تم سے ملنے کا وقت جنت میں، تم سے ملنے کا وعدہ جنت میں ہوا تھا، یہاں کیوں چلایا؟ ملنے کا وعدہ جنت میں ہوا تھا، پھر یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون مقدس خاتون ہے، وہ کون پاک خاتون ہے جو جنت میں ہماری بیوی بنے گی، جنت میں ہماری ساتھی بنے گی۔ میں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، میں دیکھ لیا، لیکن جاتے جاتے حضرت عبداللہ نے پوچھا مجھے ایک معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا اس مسئلے کا حل کر دو، ذرا بتاؤ جی شیر اور بکری میں صلح کب سے ہو گئی؟ شیر اور بکری یہ آپس میں دوست کیسے؟
وہ خاتون کہتی ہے عبداللہ سن، جب سے میں نے اپنے رب سے دوستی کر لیا اللہ نے میرے جانور بکری اور شیر کو بھی آپس میں دوست بنا دیا۔ حضرت عبداللہ کہتی ہے میں نے دیکھا جو شیروں کو بکریاں کھا جانا چاہیے وہ شیر بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے، وہ شیر بکری کی دیکھ بھالی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب انسان اللہ کا فرما بردار بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ان کو دیوانہ پاگل کہتے ہیں، لیکن یہ دیوانہ پاگل مجنون دنیا دار کے لیے نہیں، یہ احمد مختار کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ حبیب مختار کے لیے ہے۔ لہذا جو عاشق ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں اپنی زندگی کو عبادت کے ساتھ اور جو ہے اپنی زندگی کو اچھائی کے ساتھ گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو بیوی بنا کر کے جنت میں نکاح فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، باتیں بہت ساری ہیں، وقت مختصر، میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ نکاح میرے سرکار کی سنت ہے، لہذا ہم تمام حضرات سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ سرکار کی سیرت پر عمل ہو۔ چلتے چلاتے قصیدے کا چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیجئے۔ شادی کے تعلق سے یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے عطا کر خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، عطا کر خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ شعر کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جناب چھوٹو بھائی کی شادی ہے، ان کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا، مبارک ہو امیرو تجھے شادی مبارک ہو۔ میری جانب سے مبارک بادی قبول فرمائیے۔ مبارک ہو امیرو تجھے شادی مبارک ہو، مبارک ہو تجھے شادی مبارک ہو، تمہارے شادی میں چرچا، تمہارے شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا، تمہارے شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا۔ اور یہ دلہا بابو کے لیے
ایک دعائیہ جملہ دعائیہ اشعار پڑھ دیتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے دیکھتے ہیں آپ دلہا بابو یہ اس دعا پر کیا کچھ کرتے ہیں جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ جنت تک قائم رہے تو پھر محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم تجھے ہے واسطہ مولا تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا اور زمانے میں یہ سیدوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید کس خاندان سے ہے شعر پیش کروں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے نظر آتے ہیں جو سارے سید زمانے میں آتے ہیں نظر جو سید زمانے میں بتاؤ سچ ہے کس کا علی زہرا کی شادی کا دعائیں دے رہی ہے ہو جنت سے دعائیں دے جنت سے تمہارا جب تذکرہ مولا کیا جب تذکرہ مولا علی زہرا کی شادی کا کیا جب تذکرہ مولا علی زہرا کی شادی کا حضرات وقت زیادہ ہو گئے اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ